इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आप सब की यहाँ तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया और हमें मौका देने का बहुत शुक्रिया। आज आप सब जानते हैं एक क़यामत का समा है। पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई है पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में। ये आपके सामने रहे कि अप्रैल 2022 में जब पीटीआई की हुकूमत को नाहक नाजायज़ तरीके से एक मंसूबा बंदी के तहत हटाया गया तो उस वक्त मुल्क में पेट्रोल की कीमत थी 150 रुपये फ़ी लीटर, डीज़ल की कीमत थी 144 रुपये फ़ी लीटर। आज पेट्रोल हो गया है 458 रुपये और डीज़ल हो गया है 520 रुपये। ये इतनी खौफनाक बढ़ावा है, ऐसा खौफनाक बढ़ावा है जिसका असर आप देखेंगे हमारी पूरी मईशत पर, आपके घरों पर, हमारी ज़िंदगियों पर क़यामत ढाएगा। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बदतरीन सानिया है। खाद की कीमत बढ़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी, किसान रोएगा, दुकानदार रोएगा, पूरा कारोबार, ट्रांसपोर्टर आपके सामने है सूरत हाल के ट्रांसपोर्ट के साथ क्या हशर होने जा रहा है। आपको काम पे जाना दुश्वार होगा, नौकरी पे जाना दुश्वार होगा, किसान को अपनी फसल लेकर मार्केट तक आना नामुमकिन होगा। तो पूरा निज़ाम जो है इस मुमलिकत का, इस मुमलिकत की जो मईशत है, जो खून है इस मुमलिकत का, इस मुमलिकत की मईशत का, उस पर डाका डाला गया है। उसको बंद करने की ये साजिश है। और एक लम्हे के लिए ये ना समझिए कि ये नागुज़ीर था। आपको कहा जाएगा कि ईरान की जंग की वजह से ये करना ज़रूरी था, बैनुल अक़वामी मंडी में पेट्रोल की कीमत, डीज़ल की कीमत चूँकि बढ़ गई थी इसलिए हमें ये करना पड़ा। ये बिल्कुल झूठ है। जो इंक्रीज़ की गई है, जो महंगाई की गई है, जो कीमतों में इजाफा किया गया है, ये इस पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा है। भारत में ऐसा नहीं हुआ, नेपाल में ऐसा नहीं हुआ, श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ, बांग्लादेश में ऐसा नहीं हुआ। और याद रखिए कि जिस दिन ये जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी, तो पेट्रोल पे एक टैक्स है जो वफाकी हुकूमत लगाती है, जिसको कहते हैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। वो था 81 रुपये फ़ी लीटर। उसको बढ़ाकर आज कर दिया गया है 160 रुपये फ़ी लीटर। ये अरबों हार रुपये का, सैकड़ों अरबों हार रुपये का इजाफा है जो वफाकी हुकूमत की जेब में जा रहा है। और ये इस इजाफे से क्या खर्चे हैं जो किए जा रहे हैं आपके सामने हैं। 12 अरब रुपये का जहाज़ खरीदा पंजाब में। आप जानते हैं कि जो पुरतईश ज़िंदगी इस्लामाबाद में गुजारी जा रही है, चेयरमैन सेनेट के लिए नई गाड़ी, 13 करोड़ रुपए की नई गाड़ी खरीदी गई। दीगर वज़रा के लिए, ओहदेदारान के लिए अरबों हार रुपए की गाड़ियाँ खरीदी गई हैं पिछले चंद माह में। दीगर अखराजात हैं जिनमें कमी क्या, इजाफा रुकने को नहीं आता। तो बहुत अरसा हुआ इस मुल्क के हर दानिश्वर ने, 78 साल से इस मुल्क का हर वो दानिश्वर जो गरीब का दर्द अपने दिल में रखता है, वो हमें ये बताता चला आया है कि ये रियासत बनी ही उमरा के लिए है, उनके लिए जो अपने आप को शुरफा कहते हैं। एलीट स्टेट है ये। इस मुल्क में एक तसव्वुर पहले दिन से कायम किया गया कि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के हाकिम हैं अंग्रेज़ के जाने के बाद। उसमें अस्करी लोग भी शामिल हैं, उसमें सिविलियन लोग भी शामिल हैं, उसमें वो लोग शामिल हैं जो समझते हैं कि ताकत पर डाका डालना उनका हक है। ये डाका पड़ा 8 फरवरी 2024 को। आपके वोट को, मेरे वोट को, करोड़ों पाकिस्तानियों के वोट को रोंदा गया। और वोट को रोंदने का मतलब है कि आपकी आवाज़ को रोंदा गया, आपकी ज़िंदगियों को, आपकी ख्वाहिशात को रोंदा गया। और आज उसका समर, उसका फल हमारे सामने है। एक ऐसी हुकूमत बनी जो फरेब पर खड़ी थी, जो झूठ पर खड़ी थी, जिसकी जड़ें अवाम में नहीं हैं, जो आइंदा भी ये समझती है कि हुकूमत में रहने के लिए उसको अवाम के वोट की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ फॉर्म 47 की ज़रूरत है। फॉर्म 47 उसको बनाने वाले दे देंगे अगर वो खुशामद करते रहे। सर झुकाए रखा उन्होंने। जब आप जमहूरियत को खामोश करते हैं, जब आप वोट को लूटते हैं, तो ये होता है जो आज हुआ इस मुल्क में। जमहूरियत कोई आसाइश नहीं है। लोग भूल जाते हैं कि जमहूरियत क्यों ज़रूरी है, क्यों हम जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत का बराए रास्त ताल्लुक आपके मेरे बच्चों के साथ है, हमारी आवाज़ों के साथ है। क्या वजह है कि इस मुल्क में आज भी
15 سال کی عمر کے بچوں میں 40% ایسے ہیں جن کے ذہن اور جن کے جسم سکڑے ہوئے ہیں، سٹنٹڈ ہیں، اپنی عمر کے لحاظ سے وہ کمتر ہیں، ان کے ذہن کو خوراک نہیں ملی، نشو و نما نہیں ملی، ان کے جسم کو خوراک نہیں ملی، نشو و نما نہیں ملی۔ یہ پورے خطے میں ایسا نہیں ہے، بنگلہ دیش میں یہ نہیں ہے، بھارت میں یہ نہیں ہے، سری لنکا میں یہ نہیں ہے، نیپال میں یہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ پہلے دن سے اس ملک میں جمہوریت پر ڈاکہ ڈالا گیا، جمہوریت کو ایک آسائش سمجھا گیا کہ دل ہوگا تو دیں گے، دل ہوگا تو نہیں دیں گے، کیا ہوا اگر الیکشن لوٹ لیا، الیکشن تو لوٹے ہی جاتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں اب ماننا، جب تک آپ یہ مانتے رہیں گے کہ الیکشن کو لوٹنا کسی کا حق ہے، کبھی ایک کو بیساکھی کے ذریعے حکومت میں بٹھا دیا، کبھی دوسرے کو بیساکھی کے ذریعے بٹھایا، وہ کوئی بھی ہو، ہم نے رد کرنا ہے اس تاریخ کو، ورنہ وہی ہوگا جو آج ہوا۔ دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں غربت ہے، اور غریب ممالک میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس ملک میں غربت نہیں ہے، اس ملک میں عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہے۔ اس ملک کو اس طرح مرتب کیا گیا، اس ملک کی معاشی پالیسیوں کو اس طرح مرتب کیا گیا کہ مزدور بے زبان رہے، ٹریڈ یونینز کو ایک منصوبے کے تحت پامال کیا گیا، خاموش کرایا گیا، کسانوں کی تنظیمیں نہیں بننے دی گئیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست ضروری نہیں ہے، ریاست ضروری ہے، تو یہ بالکل ایک لغو بیانیہ ہے۔ جس ریاست میں سیاست نہیں ہوتی، جس ریاست میں آواز بلند کرنا جرم بن جاتا ہے، مزدور کی آواز، غریب کی آواز، کسان کی آواز، دکاندار کی آواز، جس ملک میں ان آوازوں کو محض سیاست کہا جاتا ہے، اس ملک میں جبر کا نظام ہوتا ہے۔ وہ نظام ہوتا ہے جو آپ کے گھروں کو پامال کرتا ہے، چادر چار دیواری کو پامال کرتا ہے، معیشت میں پیٹرول بم اور ڈیزل بم آپ پر مارتا ہے۔ تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ ایک فریب پر کھڑے نظام نے آج ایک بار پھر آپ پر، آپ کی معیشت پر، آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو ہم ہرگز اس ڈاکے کو قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی بڑی اکثریت کی نمائندہ جماعت ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے اتحادی وہ ہیں جو غریب کا درد اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر ہر مسلک، ہر فرقے، ہر نسل، ہر رنگ کے لوگ موجود ہیں۔ پورا پاکستان آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے موجود ہے، اور ہم اب آگے بڑھیں گے۔ پی ٹی آئی اس پلیٹ فارم کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم نے اپنا فرض نبھانا ہے۔ آپ نے جو اعتماد عمران خان پہ کیا ہے، اور عمران خان جس لیے آج تک جیل میں ہے، وہ نہیں کرتا ڈیل، وہ نہیں ہٹتا اپنے موقف سے پیچھے۔ اس کا موقف بالکل بلا شک اب یہ ہے، کسی شک و شبے سے بالا تر یہ ہے کہ حاکمیت اس ملک میں عوام کی ہوگی، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن زمین کے معاملات جو ہیں وہ عوام اور عوام کے نمائندے طے کریں گے۔ عوام کے نمائندے یہ طے کریں گے کہ ہماری معیشت کیا ہوگی، عوام کے نمائندے یہ طے کریں گے کہ ہم نے کس پر کیا ٹیکس لگانا ہے۔ یاد رکھیے، آج اس ملک میں ہر سال جو بجٹ بنتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ ان ٹیکسوں پر مشتمل ہے جن کا بوجھ غریب پر زیادہ پڑتا ہے۔ وہ سیلز ٹیکس ہو، وہ کسٹمز ڈیوٹی ہو، وہ ایکسائز ڈیوٹی ہو۔ ایک ٹوتھ پیسٹ وہ ایک سفید پوش تنخواہ دار خریدے یا ایک وہ ارب پتی خریدے، اس پر ایک ہی ٹیکس ہے۔ اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں ریگریسو ٹیکسیشن، یعنی ایسی ٹیکسیشن جو غریب پر وہ بوجھ ڈالتی ہے جو اس کی استطاعت سے زیادہ ہے، اور امیر پر وہ بوجھ ڈالتی ہے جو اس کی استطاعت سے بہت کم ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ امیر کو آسائش دی جائے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز کو، یا یہ جو بالواسطہ ٹیکس ہیں، ان کو پوری دنیا میں عوام دشمن سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں آج بجٹ کا بہت بڑا حصہ، 70% حصہ جو ہے وہ ایسے ٹیکسوں پر مشتمل ہے جو غریب دشمن ہیں، جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں۔ اور کیا وجہ ہے کہ انکم ٹیکس، جس میں آپ امیر سے اس کی حیثیت کے مطابق ٹیکس لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں تمہاری آمدن زیادہ ہے تو تم ٹیکس بھی زیادہ دو گے۔ غریب سے اگر ہم 5%، 80,000 روپے یا لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے کمانے والے سے اگر ہم 10% ٹیکس لیتے ہیں، تو جو 2 کروڑ کماتا ہے مہینے کے، وہ ہمیں دے 50% ٹیکس۔ اس کو کہتے ہیں منصفانہ ٹیکس، کہ امیر جس کی استطاعت زیادہ ہے، جس کی ضروریات پوری ہونے کے بعد بھی وافر
پیسہ اس کے پاس رہ جاتا ہے، وہ اٹھائے ریاست کا بوجھ، وہ اٹھائے غریب کا بوجھ، وہ اٹھائے وہ بوجھ جس سے اسکول بنیں گے جن میں غریب کے بچے کو تعلیم ملے گی، جن سے وہ پروگرام مرتب ہوں گے جن سے غریب کے بچے کو صحت ملے گی، عوامی ہسپتال، ریاست کے ہسپتال بہتر ہوں گے۔ صرف یہ نہیں ہوگا کہ امیروں کے ہسپتال بن جائیں جو ایک نمونہ ہو جیسے کوئی 5 سٹار ہوٹل ہے، امیروں کے بچوں کے لیے اسکول بن جائیں جو 7 سٹار ہوں، اور غریب کا بچہ سسکے، اس کو نہ تعلیم ملے نہ اس کو خوراک ملے۔ یہ ہوتا ہے مقصد ایک منصفانہ معیشت کا، ایک منصفانہ نظام ٹیکس کا۔ تو جس زاویے سے بھی دیکھیں، آج ہماری مملکت ایک غیر منصف نظام پر کھڑی ہے، غیر منصفانہ نظام پر کھڑی ہے، ایک ایسے نظام پر کھڑی ہے جو امیروں کی ضرورت پوری کرتا ہے، جو ان کی ضرورت پوری کرتا ہے جو بالادست ہیں، جن کو پلاٹ درکار ہیں ڈی ایچ اے میں یا کہیں اور ہو، ان کو پلاٹ بھی مل جاتے ہیں، الاٹمنٹ ہو جاتی ہے ان کو، اس قیمت پر نہیں جو مارکیٹ کی قیمت ہے، ان کو کروڑوں کے پلاٹ، اربوں کے پلاٹ ہزاروں میں مل جاتے ہیں۔ یہ ہے اس ریاست کا مقصد کہ امیر کو امیر تر کرو، غریب کو اور پیسو، غریب کو غریب تر کرو۔ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے ایک لمحے کے لیے نہ سمجھیے کہ یہ آپ کا مقدر تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ایران کی جنگ کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہے کہ آپ کی معیشت کو کھڑا ہی ان بنیادوں پر کیا گیا ہے جو انسان دشمن ہیں، جو غریب دشمن ہیں۔ اس ریاست نے اپنے پاس وہ ذخیرہ نہیں کیا جس کو ضرورت کے وقت وہ آپ کے لیے استعمال کر سکتی۔ یہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سامراجی نظام جو پچھلے 30-40 سال میں غالب ہوا ہے تمام دنیا پر، جس کے نتیجے میں ایسے حکمران سامنے آئے ہیں، ایسی حکومتیں سامنے آئی ہیں بشمول پاکستان میں، جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ غریب پر بوجھ ڈالے رکھو تاکہ غریب کی آواز نہ اٹھے، تاکہ جمہوریت نہ پنپ سکے۔ تو یہ ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنے تمام دوستوں کی جانب سے، میرے ساتھ بیٹھے ہیں پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن معین قریشی صاحب، میرے ساتھ بیٹھے ہیں حقوق خلق پارٹی کے سربراہ جناب عمار علی جان صاحب، ان کا ایک ماضی ہے، یہ ایک مفکر ہیں، یہ ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ کسی بھی تحریک میں جنون بھی چاہیے، جذبہ بھی چاہیے، لیکن فکر بھی چاہیے۔ آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، منظر پہ آپ کو نظر کیا آتا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے، یہ ہے مفکر کا کام۔ کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک مفکر اور اہل جنون اکٹھا نہ چلے۔ ہمیں بالکل سڑکوں پہ نکلنا ہے، اس مہنگائی کے خلاف نکلنا ہے، بربریت کے خلاف نکلنا ہے، چادر اور چار دیواری کی پامالی کے خلاف نکلنا ہے۔ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، غربت، مہنگائی یہ سہتی ہیں، ان کے چولہے ہیں گھروں کے جو بجھتے ہیں، جو چل نہیں سکتے، ان کے بچے ہیں جو بلکتے ہیں۔ تو ہم سب نے اکٹھے، مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہم سب پر یہ آفت ٹوٹی ہے۔ یہ غیر منصفانہ نظام ہم سب کے لیے ہے، ہم سب نے اکٹھے ہو کر نکلنا ہے۔ لوگ تقاضا کرتے ہیں کال کیوں نہیں دیتے، کال کیوں نہیں دیتے۔ پچھلے سال سے مجھ سے یہ کہا جاتا ہے تم ڈرپوک ہو، تم کمپرومائزڈ ہو، کال کیوں نہیں دیتے، ڈی چوک کیوں نہیں بلاتے۔ اور میں ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں کہ میں نے 10-20 ہزار کے ساتھ ڈی چوک نہیں جانا، میں نے 50 ہزار کے ساتھ بھی ڈی چوک نہیں جانا۔ وہ تو گولیاں مارتے ہیں، ماری ہیں انہوں نے گولیاں 26 نومبر کو، ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے، اور بار بار یہ کیا ہے۔ 28 فروری کو بھی جو لوگ احتجاج کرنے نکلے ان کو شہید کیا گیا، لاشوں کو اٹھا دیا گیا، ہسپتالوں میں ریکارڈ تلف کر دیا گیا۔ ہمیں اب انقلاب کی ضرورت ہے، جو بنیادیں اس ملک کی ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ ایران میں ہوا، ایک انقلاب آیا، ہمارے سامنے ہے کہ اس انقلاب نے کیسے اس قوم کو جوڑ دیا ایک نظریے کے ساتھ۔ جب اس پر حملہ ہوا، ایسا حملہ جو سمجھا جاتا تھا کہ ایک سپر پاور ہے اور اس کا نمائندہ جو ہے، سیاہ نمائندہ مشرق وسطیٰ میں، یہ تو چڑھ دوڑیں گے، ان کے پاس تو ایسے بم ہیں، کلسٹر بم ہیں، اور ایسے جہاز ہیں جن کو نہ ریڈار دیکھ سکتا ہے، ایسے بم ہیں جو گہرائی میں چلے جاتے ہیں، زمین کو چیر دیتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایک قوم جب متحد ہوئی، جب کھڑی ہو گئی، تمام تفرقے بھلا کر ایک نظریے کے ساتھ اپنے تشخص کی بحالی کے لیے، اپنی تشخص کی برقراری کے لیے، تو بھاگنا پڑ رہا ہے آج اس جابر سپر پاور کو، بھاگنا پڑ رہا ہے اس کی زرخرید صہیونی طاقت کو۔ تو آپ یاد رکھیے کہ طاقت وہی ہے، وہی ریاست طاقتور ہے جہاں عوام اور ریاست کے درمیان خلیج نہیں ہے۔
جہاں ریاست کھڑی ہے عوام کے لیے، وہاں عوام کھڑے ہیں ریاست کے لیے۔ پورے ملک کا وجود جو ہے، پورے ملک کی جو ضمانت ہے اس کی خود مختاری کی، وہ عوام اور ریاست کے درمیان ہم آہنگی ہے۔ اس ملک میں عوام کو زمین پر بوجھ سمجھا گیا، شروع دن سے یہی رویہ تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، میلے ہیں ان کے کپڑے، ان کی سوچ پراگندہ ہے۔ ہم ہیں جو اشرف ہیں، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، ان کو کیا پتا، ان سے ہمیں کیا مل سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے بچے، کسانوں کے بچے، مزدوروں کے بچے، وہ ہیں اس ملک کا مستقبل۔ جب تک ان کی آواز کو ہم بحال نہیں کریں گے، ان کی آواز کو سنوائی نہیں دیں گے، ووٹ کے ذریعے پارلیمان میں سنوائی نہیں دیں گے، یہ ملک سسکتا رہے گا، غریب سسکتا رہے گا۔ ہم ہاتھ پھیلائے بیٹھے رہیں گے پوری دنیا کے سامنے، کبھی اس کو خوش کر دو، کبھی اس کی خوشامد کرو، کبھی IMF کے سامنے جا کر ایڑیاں رگڑو۔ تو ہم نے اگر اس سے نجات پانی ہے، اس ملک کو واقعتاً ہم نے آزاد کرنا ہے، تو ہمیں غریب کی آواز سننی ہے، ہمیں غریب کی آواز بننا ہے۔ غریب کے دستے بازو کو ہم نے اپنی طاقت بنانا ہے۔ ہم نے مزدور کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کسان کو، صحافی کو۔ آپ لفظوں کے مزدور ہیں، آپ کے ذریعے قوم کو شعور ملتا ہے، قوم کو اطلاع ملتی ہے۔ آپ پر ایک فریضہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ ماضی کو جواز نہ بنائیں آج کے ظلم کا، یہ کہہ دینا کہ ظلم تو پہلے بھی تھا، پھر کیا ہوا۔ آج اگر ظلم ہے تو 2018 میں بھی تھا، 2001 میں بھی تھا، 1990 میں بھی تھا، 1954 میں بھی تھا۔ یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں۔ ماضی کا ظلم آج کے ظلم کا جواز نہیں بن سکتا۔ ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے بحیثیت قوم کہ ہم اس ظلم کو نہیں مانیں گے، اس ظلم کو نہیں سہیں گے۔ ہم اپنی جمہوریت کو آزاد کریں گے، اپنی عدلیہ کو آزاد کریں گے۔ آج عدلیہ کے دروازے بند ہیں ہر اس شخص کے لیے جو مالدار نہیں ہے، جو جا کر بالادست طبقوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، ان کے سامنے سر تسلیم جو ہے خم نہیں کرتا، ان کی خوشامد نہیں کرتا۔ آج وہ ہر شخص جو ہے اگر انصاف ڈھونڈنے جاتا ہے تو اس کو عدالتوں کے دروازے بند ملتے ہیں۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا یہی مقصد تھا۔ اب کہتے ہیں 28ویں ترمیم بھی لائیں گے، صوبوں سے ان کے حقوق چھینیں گے تاکہ وفاق کو مزید رقم ملے، وفاق مزید امیر ہو اور وفاق سے منسلک لوگ مزید امیر ہوں۔ تو ہم نے سب کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ آج ایک لمحہ ہے ہماری تاریخ کا جو ہم سب کو جھنجھوڑتا ہے کہ ہم کہاں آ کھڑے ہوئے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ کیا مملکت ہے، یہ کیا ریاست ہے۔ دنیا کی خوشنودی، دنیا کی خوشامد کرتے کرتے ہم نے اپنے لوگوں کو کچل دیا ہے۔ کوئی خوشامد، کوئی کسی کی تھپکی اس ملک کے غریب کو وہ زندگی نہیں دے گی جس کا وہ حقدار ہے۔ یہ خوشامدیں، یہ تھپکیاں ان کے لیے ہیں جو اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کو کہیں سے کوئی ایسا سہارا ملے جو ان کے فریبی اقتدار کو دوام دے، ان کا فریبی اقتدار جو ہے وہ قائم رہے۔ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اس خوشامد سے۔ ان کا مقصد خوشامد کر کے پاکستان کے عوام کو خوشحال کرنا نہیں ہے، صرف اپنی حکومتوں کو قائم رکھنا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اس فریبی حکومت کو، اس جھوٹ پر مبنی فارم 47 پر کھڑی حکومت کو ہم نے گرانا ہے۔ ہم نے اس ملک میں واقعتاً انقلاب لانا ہے۔ انقلاب دستک دے رہا ہے۔ میں نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ وہ کل آئے گا یا پرسوں آئے گا، لیکن اس راہ پر ہم چل پڑے ہیں۔ اس نے آنا ہے، اس ملک میں بنیادی تبدیلی ہونی ہے۔ یہ آپ بالکل خاطر جمع رکھیں، مایوسی کو قریب نہ آنے دیں۔ بالکل نہ سمجھیں کہ کوئی بہت طاقتور ہے، کسی کو بہت خوشنودی حاصل ہے عالمی سامراج کی، عالمی طاقتوں کی، وہ تو خدا بند ہے، خدا نخواستہ اس کو ہٹانا ناممکن ہے۔ یہ نہیں حقیقت۔ ماضی نے ہمیں بار بار بتایا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے تھے، جب گرے تو ایسے گرے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ تاریخ کے حاشیوں میں وہ ایک بدنما داغ بھی آج نہیں ہے، ان کے نام بھی بھلا دیے ہم نے۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے مرے، ملکوں سے باہر مرے، ان کو ملک میں قبر کی جگہ بھی نہ ملی شاید۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، یہ تاریخ کا وعدہ ہے، یہ بار بار تاریخ دہراتی ہے اس وعدے کو، اور یہ اب بھی ہوگا۔ اب بھی پاکستان کی عوام بالآخر آپ دیکھیں گے فاتح ہوگی، یہ ملک فاتح ہوگا، اور یہ ملک تب فاتح ہوگا جب غریب اس ملک میں فاتح ہوگا۔ کوئی اور فتح کا مطلب نہیں ہے۔ امیر کا امیر تر ہونا، جھوٹے اقتدار کا قائم رہنا، یہ کوئی فتح نہیں ہے۔ تو میں آج
آپ سب کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، پورے اپنے دوستوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس عمل پر ہم چل پڑے ہیں، جس لگن کے ساتھ، جس تحریک کو ہم نے جنم دیا ہے، عمران خان نے جنم دیا ہے، ہم اس کے سپاہی ہیں، ہم اس تحریک کو ماند نہیں پڑنے دیں گے، جتنا مرضی جبر ہو۔ بالکل ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ خوشنودی حاصل کرنا ہی صحافت کی معراج ہے یا وکالت کی معراج ہے یا کسی اور شعبے میں معراج ہے، یہ جھوٹ ہے۔ وہ سب لوگ نیست و نابود ہوں گے اس جھوٹے نظام کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد فتح جو ہے وہ سچ کی ہوگی، سچائی کی ہوگی۔ میں آپ کے سوالات لینے سے پہلے تھوڑی سی میں گزارش کروں گا لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں معین قریشی صاحب، اور پھر عمار علی جان صاحب بات کریں گے، پھر ہم آپ کے سوالات لیں گے۔ جی میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے آلموسٹ ہر جو ایشو ہے اس کو انہوں نے بڑی ہی اچھے الفاظ میں آپ کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ میں صرف یہاں پر ایک پوائنٹ اٹھانا چاہوں گا جو آپ سب لوگوں کے لیے، آپ سب کی لوگوں کی توجہ کا باعث ہے، وہ یہ کہ سر آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن کا اسمبلی کے اندر کیا کام ہوتا ہے۔ ہمیں جو 12.5 کروڑ پنجاب کی عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے، اور بینگ ان دی اپوزیشن جو ہمارے 108 کے قریب ایم پی ایز بنے تھے، ہمارے اوپر پنجاب کی عوام کا یہ حق ہے کہ ان کے مسائل کو ہم اسمبلی کے اندر اجاگر کریں، اور جو عوام کے ایشوز ہیں ان کے ایشوز کو نہ صرف اٹھائیں بلکہ ان کے جواب لے کر دیں۔ آپ میں سے کافی سارے جو ہمارے جرنلسٹ بھائی بہن یہاں موجود ہیں، وہ اسمبلی کی بیٹ کو بھی کور کرتے ہیں۔ آپ خود اس چیز کے وٹنس ہیں کہ سٹارٹنگ لاسٹ ایئر ہم نے گندم کے کرائسس کے اوپر بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی، لیکن ایک ہوتا ہے انکمپیٹنٹ اور دوسرا ہوتا ہے کہ انکمپیٹنٹ بھی ہونا پر اپنے آپ کو بہت ہی عقل کل سمجھنا۔ انہوں نے توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے کسان جو ہے، جو اس معاشیت کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ تباہی کے دہانے پر آ گیا۔ ہم نے چینی سکینڈل سے پہلے چینی کی آواز اٹھائی، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ ہم نے ہر عوامی ایشو کو اسمبلی میں اٹھایا، لیکن انہوں نے ایک بھی ایشو کا حل کرنا تو دور کی بات، انہوں نے جواب دینا پسند نہیں کیا۔ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اسمبلی کے اندر ان اے ویری جسے کہتے ہیں نا پارلیمانی لینگویج کے اندر، ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمیں جہاز کے خریداری کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کس مد سے خریدا گیا، اور کیا وہ پنجاب حکومت کا ہے، چیف منسٹر صاحبہ کا ہے، یا کہ وہ کوئی پنجاب ایئر لائن بن رہی ہے اس کا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، ایک وزیر نے کوئی بیان دیا، دوسرے نے کوئی دیا، چیف منسٹر آفس سے کوئی اور بیان آیا، آج کی تاریخ تک اس کی کلیئرٹی نہیں آئی۔ آج کی تاریخ تک ہمارے آواز اٹھانے کے باوجود اس کی کلیئرٹی نہیں آئی کہ جو 2 انہوں نے پائلٹس ہائر کیے تھے باہر سے، اب سوشل میڈیا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 35,000 کو کہہ رہا ہے 38,000